ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हिंदू भी मूर्ति को सामने रखकर पूजा करते हैं, वो मूर्ति को खुदा का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। हम भी काबा को रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। उनका कहना है कि काबा और मूर्ति दोनों पत्थर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। प्लीज इसकी वजाहत करें। अच्छा, ये जो बात हिंदू लोगों ने कही, उसको काबे के साथ मुमासिल करार दिया, ये गलत है, 100% गलत है। ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। पहली बात हमेशा ज़हन में रखें कि वो मूर्तियों को, जो भी उनकी मूर्तियां हैं, याद रख लें कि वो अल्लाह को, जिसे वो बरहमा कहते हैं या मुख्तलिफ नाम देते हैं, उसके मुख्तलिफ फीचर्स और मुख्तलिफ डिवाइन अथॉरिटीज़ और डिवाइन, समझ लें, उनके डायमेंशंस ऑफ डिवाइन अथॉरिटी हैं। ये ब्रह्मा है, ये शिवा है, ये विष्णु है, मुख्तलिफ नाम हैं। किसी को वो रब्बुल अरबाब, सारे माबूदों का माबूद कर जानते हैं, किसी को बारिश का खुदा जानते हैं, किसी को रिज़्क़ का खुदा जानते हैं, किसी को सेहत और बीमारी का खुदा, किसी को और दीगर हाजात का खुदा, वग़ैरह वग़ैरह। और उनका मसला सिर्फ मूर्ति से मुतल्लिक़ नहीं। जैसे वो मूर्ति को रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं, पत्थर को, इसी तरह उनके यहाँ गाय भी रिप्रेजेंटेटिव है पूजा के लिए। अच्छा, अग्नि का खुदा होता है, इस तरह कईयों की आग भी रिप्रेजेंटेटिव है पूजा के लिए। इस तरह जमुना के जो पानी हैं, उन लहरों की पूजा करते हैं। अशनान में इबादत का तसव्वुर है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पूजा के लिए। इस तरह को अजदहा और सांप को भी रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं पूजा के लिए। तो उनके पूजा के सैकड़ों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनमें मूर्तियाँ भी हैं, पत्थर भी हैं, बुत भी हैं। अब एक कंसेप्ट ज़हन में रख लें कि वो पत्थर, मूर्ति समेत जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं और सामने रख के पूजा करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसे पूजा का हकदार समझते हैं। उनका अकीदा ये है कि वो उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और अकीदा ये है कि इसकी पूजा जो हम करते हैं, इस ज़रिए से ये ब्रह्मा की, वो जो बड़ा रब है, उसकी पूजा हो जाती है। इसकी पूजा करना ये ज़रिया बन जाता है अल्लाह की पूजा और इबादत का। ये जो हिंदुओं का अकीदा है, ये 7000 साल पुराने वक्त से, आप समझें, जब से बुत परस्ती शुरू है और शिर्क दुनिया में है, तब से यही अकीदा चला आ रहा है। ये आज हिंदुओं का नहीं, ये पुराना चला आ रहा है। हत्ता कि कुफार और मुशरिकीन मक्का भी यही अकीदा रखते थे। बनी इसराइल ने, जब सामरी ने उनको बछड़ा बना के दिया था सोने का, और वो बोलने लग गया था जादू से, तो वो भी पूजा करते थे। उनका कॉन्सेप्ट भी यही था। जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी यही था। जो चांद की करते हैं, जो सितारों की, जो आग की, आतिश परस्त, सबका कॉन्सेप्ट एक है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि वो उनकी पूजा करते हैं। वो जो मज़ाहिर फितरत हैं, उनको मज़ाहिर समझते हैं। तो मैनिफेस्टेटिव एग्जिस्टेंसेस हैं या रिप्रेजेंटेटिव एंटिटीज़ हैं, उनकी पूजा और इबादत करते हैं। और अकीदा क्या है कि इनकी पूजा और इबादत के ज़रिए दरअसल अल्लाह की, जिसे अल्लाह को अल्लाह तो नहीं कहते, जिस सेंस में भी वो मानते हैं कि जो खालिक व मालिक कायनात है या बड़ा रब है, तो इनके ज़रिए उनकी पूजा हो रही है। ये है उनका अकीदा। अब हम अपना अकीदा लेते हैं। हमारे यहाँ काबे का न ये कंसेप्ट है और न किसी चीज़ का ये कंसेप्ट है। हम काबे की पूजा का अकीदा ही नहीं रखते, न रियल सेंस में, न मेटाफोरिकल सेंस में, न फिगुरेटिव सेंस में, न एज ऑब्जेक्टिव, न एज मीन्स। हम जो काबे की तरफ मुँह करते हैं, आप नमाज की नीयत में कहते हैं मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। आप उर्दू में नीयत करते हैं ना, आप ज़रा करें उर्दू में क्या करते हैं। मसलन फ़र्ज़ पढ़ें आप, 4 रकत नमाज ज़ोहर कर लें, फ़र्ज़। आगे क्या कहते हैं? मुँह तरफ खाना काबा के, और इबादत क्या? अल्लाह ताला। इस नियत के अल्फाज में कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम इबादत काबा की नहीं करते, यानी ज़रिया के तौर पे भी नहीं करते कि ये इबादत, काबे की जो इबादत कर रहे हैं, ये वास्ता बन जाएगी अल्लाह की इबादत की।
کہ کعبے کی پوجا اللہ کی عبادت کا ذریعہ بن جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ہم صرف کعبے کو ڈائریکشن آف ورشپ گردانتے، یہ سمت عبادت اللہ کی کرتے۔ ہم کعبے کی عبادت کو اس سینس میں جس میں ہندو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اس سینس میں کرنا بھی کفر اور شرک سمجھتے ہیں۔ کعبہ سے بھی اونچا درجہ حضور علیہ السلام کی روضہ مبارک کا ہے اسلام میں۔ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا رتبہ کعبۃ اللہ سے بھی اونچا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کامل مومن ہے، مومن کامل ہو، متقی کامل مومن، اس کا رتبہ بھی کعبے سے اونچا ہے۔ کیا؟ مسلمان کے خون کا درجہ کعبے سے اونچا ہے، مسلمان کی عزت اور آنر، اس کا رتبہ کعبے سے اونچا ہے۔ حضور السلام نے فرمایا کعبے کو خطاب کرتے ہو۔ اب ہندو تو یہ نہیں سمجھتے، ہندوؤں کے تو یہ خدا ہے۔ حضور السلام نے فرمایا کعبے کو خطاب کر کے، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ کعبہ مجھے رب کعبہ کی، اللہ کی عزت کی قسم، کہ ان حرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمتا منک، کہ مومن کی عزت و حرمت، مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں تیری عزت اور حرمت سے زیادہ اونچی ہے۔ پھر فرمایا مومن کا خون، مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی عزت و آبرو تینوں کعبے سے بلند ہیں اللہ کے۔ وہ مسلمان کا خون بہانا کعبے کو گرانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے مذہبی کلچر میں بدقسمتی سے مسلمان کا خون پانی سے بھی ارزاں ہو گیا، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں، کفر ہے۔ لو ہمارے عقیدے میں کعبے کا وہ مقام نہیں جو ہندوؤں کے عقیدے میں مورتیوں کا یا دیگر مظاہر فطرت کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کو بھی ہم جیسے ہندو مورتیوں کو ذریعہ بنا کے پوجتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی قبر انور کو بھی نہیں پوج سکتے، اس کو عبادت بھی نہیں کر سکتے، یہی نیت کر کے کہ چلو اس عبادت سے اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ وہ تو قبر انور ہے، ہم خود حضور علیہ السلام کی عبادت نہیں کر سکتے پوجا اس نیت سے کہ یہ پوجا اللہ کی عبادت بن جائے گی، نہ، کفر ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، میٹافوریکلی، فیگوریٹیولی، ایز ریئل آبجیکٹیو اور ایز اے مینز، کسی شکل میں پرمیسیبل نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں انبیاء کی، اولیاء کی، مقدس مقامات کی عزت ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، محبت ہے، تکریم ہے، بوسہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، مگر سجدہ اور عبادت نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ فرق ہو گیا۔ سوال، عورت ناقص العقل ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا حدیث میں اس کے متعلق کچھ ہے؟ یہ آیت سے واضح ہے، اگر ہے تو عائشہ سے تو صحابہ کرام سوالات کرتے تھے۔ یہ جو بات ہے عورت ناقص العقل ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یہ درست نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، مگر بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بے اصل روایت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ یہ قرآن میں ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ فرمان میں۔ اگر ناقص آپ کی بات، باقی ساری، جب میں نے اسی کو ریجیکٹ کر دیا تو باقی تو سارا سوال کلیئر ہو گیا نا، کہ اگر معاذ اللہ ناقص العقل ہوتی مطلقاً عورت تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ آدھا دین ہے۔ 8000 صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین سیکھا ہے، اور ہزارہ حدیث ان سے مروی ہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے آج کے جو واقعی علماء جو ذرا روشن خیال نہیں اور بات کی ڈیپتھ تک نہیں جانتے، اور کتابوں میں کہیں لکھا دیکھ لیا تو بس اس کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، تنگ نظر ہیں، انہوں نے ایسی بات کو جہالت کی وجہ سے پھیلا دیا ہے۔ یہ روایت موجود ہے کتابوں میں، مگر بے اصل روایت ہے، ثابت نہیں ہے، درست نہیں۔ سوال، جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہوں گی اور 70 بیویاں ہوں گی، کیا عورتوں کو 1/70 حصہ شوہر کا ملے گا؟ نہیں، 1/70 حصہ نہیں ملے گا، پورا حصہ ملے گا۔ اور یہ کہ جو مرد اور عورت بھی نیک اور صالح اور مرد نیک اور صالح اور ان کی آپس میں محبت ہے، تو اس عورت کو بھی جنت میں اگر وہ چاہتے ہیں اور ان کا اچھا گزارا ہے اور دونوں نیک اور صالح ہیں
تو وہ اس عورت کو جنت میں بھی وہی شوہر ملے گا اور شوہر کو جنت میں وہی عورت ملے گی. پورے خدمت کے لیے، جیسے آپ بھی تو یہاں خدمت والی گھر میں بہت سی رکھتی ہیں کہ نہیں کام کاج کے لیے، تو اس طرح لوگ بھی رکھتے ہیں. حور اور صرف حورے نہیں، غلمان بھی ہوں گے، میل سرونٹس بھی ہوں گی اور فیمیل سرونٹس بھی ہوں گے، مگر فرسٹ اور پرائر رائٹ زوجہ کا ہوگا اگر وہ حقدار ہے، اور مرد کا ہوگا اگر وہ حقدار ہے. پہلا حق. میت کو صرف اس کی اولاد اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے اس چیز کے جو صدقہ جاری ہے. دوسری حدیث میں اس طرح کہا کہ مرنے والا کو اصالہ ثواب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اولاد اور صدقہ جاریہ یہ تو مرنے والے کو نفع دیتے ہی ہیں، نفع، مگر اس کے علاوہ بھی ہزارہا اعمال اور چیزیں، صدقات، خیرات، ایصال ثواب کی شکل میں مرحومین اور دوسروں کی دعاؤں کی شکل میں مرنے والوں کو ثواب اور نفع پہنچاتی. یعنی یہ تصور غلط ہے کہ صرف اولاد اور صدقہ جاریہ اسی سے مرنے والے کو نفع ہوگا اور باقی کسی چیز سے نہیں. اگر یہ قبول کر لیا جائے اس تصور سے تو ابتدا سے نماز جنازہ ہی بے فائدہ ہو جاتی. اب نماز جنازہ تو اولاد کا عمل نہیں ہے نا، وہ تو پبلک کا، سوسائٹی کا عمل ہے، نہ صدقہ جاریہ بھی نہیں ہے. تو سوال یہ ہوگا اگر جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کے عمل کا دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، تو میں سوال کروں گا کہ کیا نماز جنازہ کا کوئی فائدہ مرحوم کو، میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ دو میں سے کچھ ایک جواب تو دیں گے نا. سے ہم لے لیتے ہیں یوں کہ نہیں پہنچتا اس موقف کے مطابق کہ نماز، میت تو فوت ہو گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، اولاد تو اولاد رہی، باقی جو سب لوگ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اگر ان کی عمل کا میت کو فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ تو لوگوں کا عمل ہے، نہ اس کی میت کا عمل ہے نہ صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کا عمل ہے نا. تو سوال ہے کہ ان کی نماز جنازہ کا کوئی نفع، کوئی فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا. اگر کہیں نہیں پہنچا تو معاذ اللہ دین نے تو بہت بڑا مذاق کیا ہے پھر میت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، کہ جن کی دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں پہنچنا ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا اور 4 تکبیریں پڑھیں اور کھڑے ہو کے جنازے پڑھیں. فار واٹ؟ اگر جو ڈیڈ باڈی ہے دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام آور پریئر، فیونرل پریئر، سو دین واٹ؟ کس پرپس کے لیے ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ دعا، اگر نماز پڑھی تو انہوں نے پڑھی، دعا مانگی تو انہوں نے مانگی، کلمات پڑھے تو انہوں نے پڑھے، میت کو فائدہ اگر نہیں پہنچتا تو یہ معاذ اللہ یہ عملی مذاق بن گیا. جب فائدہ ہی نہیں پہنچنا تو سیدھا جا کے دفنا دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں فائدہ پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میت کا عمل ہے یا دوسرے لوگوں کا عمل ہے؟ بولیے نا بیٹے، عمل کس کا ہے؟ پڑھنے والوں کا. تو دوسرے لوگوں کو، پڑھنے والوں کے عمل نے اگر فائدہ پہنچایا تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح میں 2 موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، باقی دلائل تو ہزار ہیں، ہزار دلائل. دوسری بات یہ رکھ لیں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب دعا عمل ہے یا نہیں ہے؟ جی، ایک مرحوم کے لیے آپ نے دعا کی اور آپ اولاد بھی نہیں ہے اس کی، مرحوم کی اولاد بھی نہیں، دعا کی، اس دعا کا کوئی فائدہ اس کو پہنچے گا یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے عمل کا، آپ کے عمل کا فائدہ مرحوم کو نہیں پہنچنا، اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، دعا کا سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی دعائیں مغفرت کیوں کی جائے؟ یہ خیال اور عقیدہ رکھنے والے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی تو نہیں کرتے مگر دعائیں مغفرت تو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ قرآن کا پڑھے ہوئے کا نفع نہیں پہنچتا تو آپ کی دعا کا کیسے پہنچتا ہے؟ قرآن زیادہ بابرکت عمل ہے یا دعائیہ کلمات آپ کے بابرکت عمل ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کا، نوافل کا، صدقہ اور خیرات کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا تو دعا بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. تو اگر آپ کی دعا کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا تو مرحومین کے لیے دعا رکھی کیوں گئی؟ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پڑھیے، ومن ذریتی ربنا تقبل، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. وہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا اس دعا کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور قیامت تک وہ سارے مومن جو پیدا ہو کے فوت ہو چکے اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے
قیامت تک پیدا ہوں گے سب کو بخش دے. تو اگر وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی اگلی نسلیں، ان کے لیے بھی بخشش کی، ان کی روحوں کو دعا پہنچا رہے ہیں. اگر اس کا نفع ان کو نہیں پہنچنا تو یہ مذاق ہے، irrelevant چیز ہے، یوزلیس ہے. why it is going to be included in our prayer؟ کیوں رکھا گیا نماز میں؟ تو مذاق بن جاتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے تو دعا کیا چیز ہے؟ ایک عمل صالح ہے یا نہیں؟ تو ثابت ہو گیا کہ اعمال صالحہ کا خواہ دعا کی شکل میں فائدہ پہنچتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا ان کی میں خدمت کر سکتا ہوں کہ فوت ہونے کے بعد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ تو خدمت کر سکتا ہے، وہ فوت ہو چکے تھے. سعد صحابی کا نام تھا جو فوت ہو گئے، والد. کڑوا پانی ملتا تھا مدینہ پاک میں، تو کنواں کھدوا دے، لوگ پئیں گے، صدقہ خیرات چلتا رہے گا اور یہ ثواب تیرے ماں باپ کو پہنچے گا. تو حضور علیہ السلام نے نام رکھ دیا بئر ام سعد، یعنی سعد صحابی تھے اور والدہ فوت ہوئی تھی جس کے لیے پوچھ رہے تھے، تو فرمایا سعد کی ماں کا کنواں، ماں فوت ہو چکی ہے، کنواں سعد نے کھدوایا، تو نام حضور علیہ السلام نے کیا رکھا؟ سعد کی امی کا کنواں. مطلب ہے کھدوایا اس نے، ثواب والدہ کو پہنچے گا. تو اولاد عمل کرے اس کا بھی ثواب جاتا ہے، اعزاء اقارب کریں تب بھی ثواب جاتا ہے، شاگرد کریں تب بھی ثواب جاتا ہے. عام مسلمان نماز جنازہ دعا کرنے والے مومنین مسلمین دنیا بھر میں دعا کریں تب بھی، کیونکہ آپ نے للمؤمنین یوم یقوم الحساب کا، قیامت تک سارے مومنوں کو، اپنے ماں باپ کی بات نہیں، سب مومنوں کو، ہر ایک کے عمل کا ہر ایک کو ثواب جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. اور حضور علیہ السلام امت کے لیے بکرا ذبح کرتے تھے قربانی کے دن، آن بیہاف آف امت کی طرف سے ایک قربانی. حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم ایک بکرا میری طرف سے ذبح کیا کرو، قربانی دیا کرو، تو ایک دوسرے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. اور یہ سخاوت ہے، نیک عمل ہے، کرنا چاہیے. جب قبر پکی کرنے کے بارے میں مانے تو مقبرے بنانے کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ کیوں بزرگوں کے مزارات اس بھی بنائے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر دو ویوز ہیں. بعض سمجھ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے. بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں، اس کو تعویذ کہتے ہیں، یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو. قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے. خواہ نیچے گڑھا کھود کر، خواہ دائیں طرف ذرا آگے نکال کر، جیسے بند کرتے ہیں نا اینٹوں سے، تو اینٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے. اوپر تو علامت ہے، نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر پر ہے. تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے. وہ ہر کوئی کچا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچی رہنی چاہیے. باقی اوپر کا جو نشان ہے تعویذ کا، یہ اس کی پختگی کے لیے، نشان کے لیے، علامت کے لیے کہ بعض اوقات مٹ جاتی ہے. یہ کرنے میں بعضوں نے کہا مباح ہے. بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں، بعض ترجیح نہیں دیتے، بعض مباح کہتے ہیں، تاہم اس میں گناہ نہیں. جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھودی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو، اندر اس کو سیمنٹ نہ کیا جائے، وہ کچا رہو، کیونکہ مردہ جسم جہاں رکھا جا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہ کریں. بس یہ بات. باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمیسیبل مباح ہو جاتی ہیں ہر جگہ. حضور علیہ السلام کا اپنا مزار اقدس 1400 سال سے امت نے پہلی صدیوں میں ڈیل کیا ہے نا. مزار پاک، اونچی قبر مبارک بھی حضور کی. سیدھا آپ فوٹو دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم پر خلاف بھی ہے. وہ تو پاکستانی نہیں نہ کرتے، وہ تو ساری زندگی عرب لوگ ہی رہے ہیں نا جو تو ڈیل کرنے والے تو عالم عرب میں. اور یہ صرف پاک انڈیا کا معاملہ نہیں، آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح. اہل عراق کا عقیدہ بھی یہ ہے. شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح. میں تو جاتا ہوں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں. تو اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی یہ ہے. ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی یہ ہے. مصر میں جائیں، میں مصر سے ہو کے آیا ہوں، امام شافعی کا، سیدہ نفیسہ کا، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا کا رواج ہے. ان کا عقیدہ بھی یہ ہے. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ ترکی جائیں، مولانا روم اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ، فوٹو دیکھیں نا مزارات کے، ان کے بھی مزارات گنبد کے ساتھ اسی طرح. تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ آپ ہی کا عقیدہ ہے، باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر، اور سعودی عرب کا بھی یہ تازہ 70 سال کا عقیدہ ہے کہ مسمار کی ہیں قبریں.
70-75 سال پہلے تک وہاں بھی مزارات اور گنبد ہوتے تھے، پورے 1400 سال سے پرانی فوٹوز ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار اور گنبد تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گنبد تھا، حلیمہ سعدیہ کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، تو یہ گرائے ہیں۔ حضرت آمنہ کا تھا، پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں۔ تو یہ بھی جب 25-24 میں یہ اقتدار پر آئے، پھر 40s میں تو بلڈوز کیے ہیں اب، تو وہ عقیدہ جو 70 سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے، یہ سعودی عرب میں جو 1400 سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے۔ بڑی سمپل بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا، سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو اسلام 70 سال میں ابھی شروع ہوا یا 1400 سال پہلے شروع ہوا؟ یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ تو اس اقتدار میں سعودی گورنمنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائے ہیں۔ ان سے پہلے کیا تھا؟ صدیوں تک وہ وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے، اور یہی آج عالم عرب میں ہے، عالم عجم میں ہے۔ میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا، اردن میں بتایا، سارے ملک دنیا بھر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیدہ یہی۔ کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے صدی، اس موجودہ صدی کے اندر کچھ گلف میں آ گئے، کوئی سعودی عرب میں، کچھ پاک اور انڈیا میں، انہوں نے ایسے مسائل اور فتنے چھڑے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ انہیں کہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پوری دنیا اسلام کے علماء آج بھی ان کی بھاری اکثریت 90%، مور دین 80% اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے۔ وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں، محدثین ہیں، شارحین ہیں، اکابر ہیں، تو ایک ہی پوائنٹ آف ویو۔ قبر کے حوالے سے چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر قبر میں کوئی پودا نکل آئے اور وہ تناور ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے؟ کاٹ دیا جائے یا پھر نہیں، اگر اس سے قبر ٹوٹتی نہیں ہے تو اس کو جاری رکھا جائے، اگر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو اس کو نکال کے ساتھ کر کے رکھ لیا جائے، ساتھ اس کو بو دیا جائے۔ بعض درود میں یا محمد کا استعمال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ پکارنے کے معنی میں درست ہے جب آپ وصال فرما گئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، یہ سب، یا حبیب اللہ، یہ سب کلمات جائز ہیں، مسنون ہیں، 1400 سال سے امت میں رائج ہیں۔ یہ بھی جھگڑے اس وقت سے ہیں جب سے سعودیہ اقتدار میں آیا ہے۔ یہ سب فتنے اس صدی میں شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا۔ آپ کو اگر کبھی جانے کا موقع میرے اللہ نصیب کرے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت بھی جعلی مبارک سعودی ہے نا اقتدار پر، جو حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کی اس وقت بھی جعلی مبارک ہے، اس پر بھی یا محمد، یا احمد، یا رسول اللہ کے کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو تو کہیں الف کو کاٹا، کہیں یہ کہ 2 نقطے یا کے نقطے کاٹ دیے، اور باقی یا کا پورا الف سمیت برقرار ہے۔ ہر شخص جو جاتا ہے وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مواج شریف کی تصویریں غور سے دیکھیں، یا اللہ اور یا رسول اللہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نقطے کاٹ دیے ہیں، باقی وہ اتنا کاٹتے تو جالی ٹوٹ جاتی، وہ نہیں توڑ سکے، آج بھی برقرار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے آ کے ایسے عقیدے میں فتنے پیدا کیے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے امت 14 صدیوں سے، 1000 سال سے، 700 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ کانسٹنٹ وہی تھا۔ یہ پورے عالم عرب، عالم عجم میں قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا میں عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے، اور یا علماء پڑھتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی۔ عرب دنیا کا وظیفہ ہے حضور کو یا سے پکارنا۔ ایون جو نماز میں کہتے ہیں آپ السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولیے، سلام ہو آپ پر، بولیے اے نبی۔ یا عربی زبان میں یا اور ایھا ایک ہی معنی ہے، عربی زبان میں بولیے یا اور ایھا، اکٹھے بھی لکھ دیے جائیں تب بھی ایک معنی ہے، سیپریٹ لکھیں تب بھی ایک معنی ہے۔ میں آپ کو ایک علمی نقطہ سمجھا دیتا ہوں، اگر یہاں ہوتا بورڈ، بلیک بورڈ، تو میں سمجھاتا، اب آپ کے پاس ہے نہیں۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے، مثلا اگر آپ نے لکھنا ہو نبی اللہ، کیا؟ یا رسول اللہ، رسول لفظ رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح لکھنا ہو، اللہ کا نبی لفظ ڈبل لکھنا ہو، پھر اس کے لیے ایھا نہیں لکھا جا سکتا، پھر یا لگے گا۔ کیا؟ چونکہ ایھا سے الف لام لگانی پڑتی ہے پہلے لفظ کے ساتھ، اور الف لام تب لگتی ہے اگر سنگل ورڈ ہو، اگر ڈبل ورڈ ہو اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، تو پھر الف لام نہیں لگتی، یہ گرامیٹیکل چیز ہے۔ اگر خالی نبی کا لفظ ہو، کیا؟ تو عربی میں ایھا النبی کہیں گے،
معنی ایک ہی ہوگا، کیا؟ یا نبی، اس کا معنی ہوگا اے نبی۔ اگر نبی اللہ کہنا ہو پھر لکھا جائے گا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگر یا رسول اللہ کہنا ہو تو لکھا جائے گا یا رسول اللہ۔ اگر صرف رسول کو پکارنا ہو، لفظ رسول، لفظ اللہ ساتھ نہیں، تو یا رسول نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے ایھا الرسول یا ایھا الرسول۔ یہ دونوں یا ایھا الرسول، ایھا النبی، سب ایک ہی معنی ہے۔ تو نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ اے نبی یہ یا ہے۔ تو آج تک نماز میں حضور وفات پر 1400 سال ہو گئے، امت کو یہ ہے کہ یہی نماز پڑھیں، تو حضور کو آج بھی اے نبی، ترجمے میں تو اے لکھا جاتا ہے نا، اے نبی آج بھی۔ تو جو وظیفہ اور سلام نماز میں رکھا گیا ہے، کتنا ظلم ہے کہ مسلمان اس پر اعتراض کریں اور باتیں کریں اور فتنہ کھڑا کریں کہ یا محمد، یا نبی، یا رسول نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے نماز میں وظیفہ رکھا ہے اور اونچی عبادت میں یہ رکھا ہے، تو نماز کے باہر تو پڑھنا ہر وقت اور اونچی بات ہے۔ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، یہ صلاۃ والسلام پوری دنیا میں صدیوں سے رائج ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور السلام کے ساتھ جا رہے تھے، جس پتھر پہاڑ اور درخت کے قریب سے گزرتے تو پہاڑ پتھر درخت بھی پکارتے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اور یہ حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ کا معمول تھا۔ وفات کی ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، سیاہ ستہ میں حدیثیں ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی تھے، حضور کی وفات کے بعد بھی یہ نوبت آئی کہ کوئی تکلیف تھی، حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، اس میں دعا کرتے اور حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور کہتے یا محمد و یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ھذہ۔ حضور کی وصال کے بعد ایک تو یہ کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں دعا کی، حیات میں، کہ وفات ہو گئی، حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا۔ کن کا؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا۔ تو وہ کام کو جاتے، ان کا کام نہیں ہوتا تھا، ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی۔ دراصل یہ نابینا تھے، حضرت عثمان بن حنیف۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری دعا فرمائیں، بینا ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا میں دعا کروں یا تمہیں دعا سکھا دوں؟ خود کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ھذہ۔ یہ وسیلہ بھی پیش کرو، میرا وسیلہ، یہ مسئلہ بھی ساتھ واضح ہو گیا، میرا وسیلہ بھی پیش کرو اللہ کے حضور، اور یا محمد یا رسول اللہ پکار کر۔ حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی اور تھے، نابینا، گھر گئے، بہقی میں آتا ہے کہ جا کے دعا کی، وضو کیا، نفل پڑھے، یہ دعا کی مصلی پر، اور یا محمد یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ کے دعا کی، دعا کر کے اٹھے، مصلی پر بینائی لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا خلافت کا، یہ صحابی زندہ تھے، کوئی انہیں کام پڑ گیا، حضرت عثمان غنی کے پاس بار بار گئے، کام نہیں ہوا، وہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، مصروفیات تھی، پریشان ہوئے، انہیں یاد آیا کہ میں وہی وظیفہ پھر پڑھوں۔ انہوں نے گھر آ کے نفل پڑھے اور وہی وظیفہ پھر پڑھا، یا محمد و یا رسول اللہ کی پکار کر، پڑھ کے گئے، اسی دن کام ہو گیا۔ اس صحابی نے یہ حدیث پوری روایت کی۔ تو جو بات ایسی کرتے ہیں یہ لوگوں کی جہالت ہے، کم علمی ہے، مطالعہ نہیں ہے، اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور بچے بچیوں، طلباء، طالبات اور نوجوان ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ بالکل ذہنوں کو بند رکھیں ایسے فتنوں سے۔ سب کلیئرٹی ہو گئی کہ نہیں؟ چلو ماشاء۔ اب آ جائے طلباء، یہ سوال، کیا اسلام ایک ایولیوٹڈ مذہب ہے یا ڈیوائن؟ اگر یہ لاجک دی جائے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن نے کہا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے، تو نوسٹریڈمس کی ساری پریڈکشن سچ ثابت ہوئی روشنی۔ اچھا نوسٹریڈمس کی، اچھا نہیں، یہ ایوولوشن کے نتیجے کا مذہب نہیں ہے، یہ ڈیوائن دین ہے اسلام۔ ایوولوشن اس کو ہوتا ہے جو مین کریٹڈ چیز ہوتی ہے، جو فلاسفیز، جو تھاٹس، جو تھیوریز، جو ہیومن فلاسفیز ہوتی ہیں، مین میڈ لاز ہوتے ہیں، مین میڈ فلاسفیز ہوتی ہیں، وہ ایوولوشن کے مرحلوں سے گزرتی ہیں، وہ ایوالو ہوتی ہیں۔ اسلام کسی ایوولوشن کے پروسیس سے نہیں، اسلام کی ابدی تعلیم یہ ڈیوائن ہے۔
یہ ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام پر بھی وحی آئی، نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، سب پیغمبروں پر اللہ کی وحی آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ وحی جو اترتی تھی اللہ کی وحی، وہ نئے نئے زمانے کے مطابق اس وحی میں اللہ پاک نئے سے نئے احکام دیتا گیا، مگر ہر دین کی تعلیم جو آئی وہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن تھی۔ یہ اس کو ایوولوشن سمجھنا معاذ اللہ کفر ہے۔ یہ تصور ہو جائے گا جیسے کسی انسان نے یا انسانوں نے ایک طویل عرصے کی سوچ بچار کے بعد ایک مذہب ڈیولپ کیا اور گڑھ دیا، تو ڈیوینٹی کا انکار ہوگا۔ یہ ڈیوائن ریولیوشن ہے، ہر پیغمبر پر ڈیوائن ریولیوشن اتری اور اس زمانے کے حالات کے مطابق اس میں ارتقاء ہوتا رہا۔ وہ ارتقاء جو ہے جس کو ارتقاء کہتے ہیں، وہ ارتقاء اس طرح کا ارتقاء نہیں ہے جیسے ہیومن فلاسفیز میں اور سوشل سٹرکچرز میں اور سوسائٹیز میں یا ہیومن تھاٹس میں ارتقاء ہوتا ہے نا۔ وہ ڈیوائن ریولیوشن تھی، ہر پیغمبر پہ ڈائریکٹ پیکیج اترا، مگر وہ اس دور کی تقاضوں کے مطابق اترا۔ اور جب قرآن اترا تو قرآن ایک ایسا ڈیوائن پیکیج آیا جو قیامت تک کے تقاضوں کو آلریڈی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی کسی چیز میں ایوولوشن نہیں ہوتی۔ میں نے یہ نہیں کہا بیٹے، میں نے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ سر آپ نے کہا کہ ایوولوشن ان چیزوں میں ہوتی ہے جو مین میڈ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بیٹے نہیں، میں نے کہا مین میڈ لاز میں، چیزوں کی بات نہیں کی۔ مین میڈ لاز، مین میڈ فلاسفیز، مین میڈ تھاٹس، میں نے ان کی بات کی ہے۔ چیزوں میں تو بیٹے اور ہزارہ مخلوقات آتی ہیں، باقی ہر شے میں ایوولوشن ہوتی ہے۔ کیا؟ ہر شے میں ہوتی ہے ایوولوشن۔ میں تو فلاسفیز کی، مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مذہب، وہ فلسفہ حیات، وہ عقیدے جو اللہ دیتا ہے اس میں نہیں ہوتی ایوولوشن، وہ ڈیوائن ہوتے ہیں۔ باقی لائف کے فزیکل ورلڈ میں، ہر چیز میں، پودوں میں، پھولوں میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، پتھروں میں، جمادات میں، نباتات میں، ہر شے میں ایک اپنے انداز کی ایوولوشن ہوتی ہے۔ اس پر میں نے کتاب لکھی ہے، اگر آپ پڑھیں لے جائیں، بلکہ سارے خرید لیں، قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس۔ یہ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی پر ہے، یعنی ایسٹرو فزیکل اینڈ کاسمولوجیکل اسٹڈی آف قرآن۔ کئی سوال ایسے ہیں جنہیں کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی آپ کو پوچھنے کی، مثلا وحدت الوجود کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ اس کے کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے برائی ایک صفت کے طور پہ خدا سے کیا تعلق رکھتی ہے۔ بعض چیزوں کو مختصر بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ بھائی برائی کا صفت، اللہ کی صفت کے ساتھ تعلق نہ کوئی ہے، نہ اس کا وحدت الوجود کے مسئلے سے کوئی تعلق ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے۔ جن لوگوں نے وحدت الوجود کے مسئلے کو نہیں سمجھا، بلکہ بعض عرفاء صوفیاء کی شاعری کو غلط سمجھتے ہوئے کنسیپٹ جانے بغیر ایک غلط آئیڈیا ڈیولپ کر لیا ہے، ان کا خیال ہے برائی کا کوئی تعلق اللہ کی ذات سے، صفت کا نہیں۔ دجال کیا کوئی انسان ہوگا یا وہ کوئی کسی اسلام دشمن کو سمبلائز کر رہا ہوگا؟ حدیث میں جو آیا ہے دجال، وہ ایک انسانی شکل میں، مگر انسان کی یہ شکل نہیں ہوگی، وہ یوں سمجھیں کہ انسان جیسی ایک انتہائی کری شکل میں ایک مخلوق ظاہر ہوگی، ایک مخلوق ظاہر ہوگی جسے انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور وہ آ کے پھر آگے اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو معلوم ہے، آپ نے صرف اتنی بات پوچھی۔ بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے، اور یہ خیال کہ وہ ایک سمبولک پرسنالٹی ہے، بھئی ایک سمبل ہے، اور اس وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام، عالم اسلام کے خلاف جو صہیونی طاقتیں اور مغربی سامراجی طاقتیں جو یلغار کر رہی ہیں، تو حقیقت میں یہی دجال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈالر کی شکل میں جو صہیونی اور یہ جو دین دشمن مغربی قوتیں ابھر رہی ہیں، یہ دجال ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے سمبولک کنسیپٹ کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے، شک نہیں، اس میں سمجھوں گا کہ یہ آپ سمجھیں کہ دجالی قوتیں ہیں، ناٹ دجال اٹ سیلف، چونکہ حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ دجال کا ایک پرسنالٹی کے بارے میں ذکر آیا ہے، لہذا دجال ایک فزیکل پرسن ہوگا، مگر انسانوں کی شکل سے مختلف۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا مہدی کا زمانہ ہوگا، ان کا جہاد ہوگا اس کے خلاف، اس کا کفر کا لشکر، لڑائی ہوگی، اور شام کی سرزمین میں اس وقت کوئی دروازہ ہوگا، باب لد اس کا نام ہوگا، جو آج ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس پر قتل کر دیا جائے گا وہ دجال۔ تو یہ بہرصورت ایک بدی ہوگی پرسونیفائیڈ شیپ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس شکل میں اٹھایا گیا؟ آیا انہیں جسم سمیت اٹھایا گیا یا روح کے ساتھ؟ مختصر جواب، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم و روح کے ساتھ انسانی شکل میں اٹھایا گیا۔
یہ تصور غلط ہے کہ وہ دنیا میں وفات پا گئے یا پھانسی چڑھا دیے گئے یا ہفتے بعد دوبارہ زندہ ہوئے یا وفات پا گئے اور ان کی روح کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. یہ سارے کنسیپٹ غلط ہیں. اس لیے کہ روح تو ہر انسان کی اوپر اٹھ جاتی ہے، آپ کی، میری، ان کی، جس کی بھی جو ڈیتھ ہوتی ہے، جو نیک اور صالح ہوتا ہے، جسم اس کا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، روح کی اس کی علیین میں بلند جنتوں میں اٹھا لی جاتی. تو روح کس کی اوپر نہیں اٹھائی جاتی؟ تو اگر روح اٹھایا جانا مراد ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس کا کوئی ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اللہ الیہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب یعنی پھانسی چڑھایا گیا. اور آگے یہ کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. تو نفی ہوئی ہے قتل کی اور پھانسی کی. نہ روح قتل ہوتی ہے نہ روح پھانسی چڑھتی ہے. تو جب نگیشن روح کی نہیں، نگیشن جسم کی ہے، قتل نہیں کیے گئے اور پھانسی نہیں چڑھائے گئے، تو روح کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. پھانسی چڑھنا، قتل ہونا یا نہ ہونا، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ اٹ از کنسرن ود باڈی. تو جب بات نگیشن باڈی سے متعلق ایک چیز کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف اٹھائے جانے کا تعلق بھی باڈی، پوری پرسنالٹی کا ہے، ود باڈی اینڈ سول. عشق کی نمازوں کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اہل کار اور اہل حال پہ روشنی ڈالیں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے پنجگانہ اور کہتے ہیں عشق کی نماز پڑھتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، شیطان ہیں، دجال ہیں. یہ فراڈ ہے، جہالت کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول سے کوئی اونچا مقام دنیا میں کسی کا نہیں. اولیاء اللہ میں حضور غوث الاعظم سے اور اولیاء اللہ سے اونچا کوئی انسان نہیں. عشق کی کوئی الگ نماز نہیں ہوتی، نماز یہی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. اب عشق کی نماز صرف یہ ہوتی ہے کہ جس کو مقام عشق نصیب ہوتا ہے وہ اس کا جسم بھی نماز پڑھتا ہے اور اسی کے اندر اس کی روح بھی نماز پڑھتی ہے. اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے اور جب عشق کے حالت میں کوئی غرق ہوتا ہے تو چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ رب کعبہ کی طرف ہوتی ہے. جسم اس کا مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، روح اس کی عرش معلیٰ پر کھڑی ہوتی ہے. مطلب ہے اس کا ظاہر بھی اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے اور باطن بھی اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے اور یکسو ہو جاتا ہے عبادت الہی میں. اس کو عشق کی نماز کہتے ہیں. اور علاوہ نماز کے بھی وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مگن رہتا ہے، غرق رہتا ہے اور اللہ کی یاد کو کبھی دل سے بھولنے نہیں دیتا. یہ عشق کی نماز ہے. مگر عشق کی نماز اس نماز سے الگ کوئی تصور نہیں. آئیے میں خوش ہوں جو زیادہ مشکل سوال ہیں اور کمپلیکیٹڈ ہیں اور آپ کے لیے ٹربل میکر ہیں جو کوسچنز، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جواب کہیں سے تسلی بخش نہیں ملیں گے، ان کو پریفر کر لیں. مجھے خوشی ہے اسی جی. کرسچنز نے اپنا ایک علیحدہ سے گاڈ ڈیفائن کیا ہوا ہے اور ہندوؤں نے ایک علیحدہ سے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہیزرڈلی ہو رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہے. تو اس میں آپ کس طرح سے اسے جسٹیفائی کریں گے؟ ایک ہمیں جامع سا کر دیں، کیونکہ ہماری اکثر کسی سے ڈسکشن ہو جائے تو میری کتاب قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، میں اس کے اوپر آپ کو ہے کسی کے پاس یہ جو کنسیپٹ ہے علیحدہ سا خطاب خدا کسی کا ڈیفائن کرنا، یہ کوئی دلیل بیٹے کبھی زندگی میں نہ سمجھیں اسلام کے تصور کی نفی کے لیے. ہاں بیٹے وہ اچھی شیپ ہے، جو اچھا ایڈیشن ہے اس کا وہ لائیں، یہ بھی ٹھیک ہے مگر اچھا ایڈیشن لائیں. پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تصور کہ ہندوؤں نے بنا رکھا ہے خدا، بعض لوگ نفی کرتے ہیں اس چیز کی اور دلیل لاتے ہیں، دیکھو جی ہندوؤں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، عیسائیوں نے اپنا بنا رکھا ہے ٹرینٹی کا، ہندوؤں نے ہزار خدا بنا رکھے ہیں، کسی کا ہے ہی کوئی نہیں. اسی طرح مسلمانوں کو بھی اسی میں جڑ دیتے ہیں. لہٰذا یہ ایک جاہلانہ تصور ہے، کبھی اس چیز کو آپ قبول نہ کریں. اگر کوئی گمراہ ہیں 10 آدمی تو ان گمراہوں نے اگر غلط تصورات گھڑ رکھے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ہدایت یافتہ آدمی کے صحیح تصور کو نگیٹ اور رد نہیں کیا جا سکتا. گمراہی گمراہی ہے اور ہدایت ہدایت ہے. لیکن یہ بات اس طرح ثابت ہو کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہدایت کی ہے. ہاں بیٹے میں اس کے لیے یہ ایک سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں پورا سمجھ گیا ہوں، آپ کو اس پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پورا ان ڈیپتھ بیٹے جان گیا ہوں. یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اب اس کے بعد اس کسی اور سوال کی اگر میں اسی پر کروں تو ضرورت نہیں رہے گی، سارے سوال ختم ہو جائیں گے. یہ بڑا ڈیٹیل مانگتا ہے. میں آپ کو اس کے لیے مختصر ریفرنسز دوں گا بیٹے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ میں 2-3 ریفرنسز دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کچھ بھی ہیپیزلڈی نہیں ہو رہا, یہ ڈیوائن پلان کے مطابق ہو رہا ہے. ہر چیز کو رد کر دیں. آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جی, ہم سائنس کی طرف آ جاتے ہیں. ساری دنیا کا نظام جو ہے سائنس میں کاز اور ایفیکٹ کے ساتھ ہے. کاز اور ہر ایکشن کے لیے پیچھے کوئی کاز ہوتی, بغیر کاز کے کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہو گیا کہ ساری کائنات کی تخلیق, اول چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں, ایون دی فرسٹ کریشن, وہ بھی ایک ایکشن ہے. کمنگ ان ٹو ایگزسٹنس, دیر واز اے کنورشن فرام نتھنگنیس ٹو سمتھنگنیس. دیر واز نتھنگنیس اینڈ سمتھنگ کیم ان ٹو ایگزسٹنس. عدم تھا, کوئی چیز وجود میں آئی. سوال یہ ہے بیٹے, وٹ واز دی کاز آف دیٹ فرسٹ ایکشن آف کریشن ان دس ورلڈ؟ وہ جو پہلا ایکشن دنیا میں ہوا کریشن کا, کہتے ہیں ہیپیزلڈی ہو رہا ہے. ہیپیزلڈ تو بیٹے اس وقت ہو جاتا ہے جب کھلبلی مچ جاتی, بہت سی چیزیں ہو گیا. اور ہیپیزلڈ بھی نہیں ہے, میں اس کو بعد میں آتا ہوں بیٹے. ذہن میں رکھیں کہ جو پہلا ایکشن کائنات میں کریشن کا ہوا, اپیئرنس آف لائف کا ہوا, دیر مسٹ بی سم کاز بیہائنڈ دیٹ. وہ کاز کیا تھی؟ اس کو فلسفے کی زبان میں علت العلل کہتے ہیں. ساری کازز کی کاز, کاز آف دی کازز. وہ کاز آف دی کازز وہ اللہ کا امر تھا. ہمارے پاس تو یہ جواب ہے, دنیا کے کسی اور فلسفے کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں. سائنٹسٹ جواب نہیں دے سکتا, ہندو جواب نہیں دے سکتا, خدا کا منکر جواب نہیں دے سکتا. وہ ایک کنفیوژن تو کریٹ کر سکتا ہے, مگر آپ اس کو پکڑ کے اس پہلے پوائنٹ پر لے جائیں. میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ اسے کہیں کہ I want to come out of this confusion and state of ambiguity. میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. اوپر چلو, اوپر چلو, اوپر چلو. پہلی کریشن جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی, from nothingness. تو nothingness سے جب کوئی چیز دنیا میں وجود میں آئی, وہ جو ایکشن آف کریشن تھا وہ کیسے ہوا؟ وہ تو ہیپیزلڈ, پہلا ایکشن تو ہیپیزلڈ نہیں ہو سکتا. میری بات آپ سمجھ گئے؟ اس کی کوئی کاز ہوگی. وہ جو کاز ہے پہلے ایکشن آف کریشن کے پیچھے اس کائنات میں, ہم اس کاز کو امر الہی کہتے ہیں. اس کا جواب ہمارے پاس ہے. دوسروں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کیا جواب ہے, they have no answer to that. ہمارے پاس جواب قرآن میں ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے, وہ امر کن کرتا ہے, پس وہ چیز ہونے لگ جاتی ہے. It starts coming into existence. یہ قرآن نے جواب دیا ہے. یہ ہمارے سوا, اسلام اور قرآن کے سوا دنیا کا نہ کوئی سائنٹسٹ جواب دے سکتا ہے, نہ کوئی دنیا کا کوئی فلسفہ اور مذہب جواب دیتا ہے. یہاں کے وہ کہے گا we know nothing about that, یہ کہیں گے. جب وہ یہاں ان کو لے کر آئیں گے نا یہاں تک, وہ کہیں گے یہاں کے نالج ختم ہو جاتا ہے. فلاسفر کہے گا کہ اس سے آگے نالج نہیں جاتا. فلاسفر یہ کہے گا. مذہب کہے گا اس سے آگے we don't know about that. وہ کہے گا there is something which we can't know. یہ آپ مختلف جو مذاہب اور لوگوں اور پوچھیں, وہ اس طرح کے جواب دیں گے آپ کو کہ there is something but we don't know about that. ہم کہیں گے وہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ there is something but we don't know about that, اس something کو ہم اللہ کی قدرت کہتے ہیں. اسلام نے اس کو بیٹے ڈیفائن کر دیا ہے. دنیا کا کوئی مذہب اسے ڈیفائن نہیں کر سکتا. ایک بات ہو گئی. اب اگلی بات بتاتا ہوں بیٹے. کوئی یہ کہے کہ سب کچھ ہیپیزلڈی ہو رہا ہے, دیر از نو پلان بیہائنڈ دیٹ, یہ غلط ہے بیٹے. کچھ ہیپیزلڈی نہیں ہو رہا. مثلا آپ دیکھ لیں, کروڑہا انسان زمین پر پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں. ہر ایک کی پیدائش کا ایک ہی اصول ہے, یونیورسل. ہیپیزلڈنس میں یونیورسل یونیفارمٹی نہیں ہوتی. ماں باپ ملتے ہیں, ایک جرم ہوتا ہے, اس کے آگے امپلانٹیشن ہوتی ہے, یوٹرس میں سپرم ہوتا ہے, اس کا اووم ہوتا ہے, اس کے سیلز کی آپ تو پڑھ کے آئے ہیں, شاید میڈیکل آپ نے نہیں پڑھا میرا خیال ہے, آپ تو انجینئرنگ سائڈ سے آئے. پھر اس کی مائٹوٹک ڈویژنز وغیرہ ہوتی ہیں, اس سے چلتے چلتے پھر ایمبریو بنتا ہے, پھر ایمبریو سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, پھر اسکیلیٹل سسٹمز آتے ہیں, مسکولر سسٹم آتے ہیں, پھر بیٹے فیٹس بنتا ہے, اور مرحلہ وار اس کے مراحل ہوتے ہیں, اور جا کے فیٹس کی ساری تکمیل کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہیپیزلڈ ہو
تو کسی کی تخلیق کسی طریقے سے ہو، کسی کی کسی طریقے سے، کسی کی کسی طریقے سے، انسان ہو، حیوان ہو، پرندہ ہو، پوری دنیا میں تخلیق کا ایک ہی نظام ہے۔ پیدا ہونے والے ارب ہاں کریچرز ہیں، مگر ان کے اندر پرنسپل آف کریشن ایک ہے۔ یہ جو ہے یونٹی ان پلورالٹی، دس وننس ان پلورالٹی، وننس ان دی فارم آف یونیفارمٹی، کہ ساری کائنات میں تخلیق ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے۔ So you would say this is oneness in unity in plurality۔ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، وہ کہیں گے بس ایسا ہو رہا ہے۔ تو کیا عقل اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہے، اس جواب کو؟ بس ایسا ہو رہا ہے اتفاقاً۔ اتفاقاً ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی اصول سے پیدا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مختلف اصولوں سے پیدا ہو؟ میری بات آپ سمجھیں؟ کئی کسی اور طریقے سے پیدا ہوں، کئی یوٹرس کے بغیر پیدا ہو جائیں، کئی فیٹس کے بغیر پیدا ہو جائیں، کئی ایمبریو کے بغیر پیدا ہو جائیں، کئی سپرم سے پیدا ہو جائیں، کئی اووم سے پیدا ہو جائیں، صرف کہیں کچھ طریقے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مگر ساری کائنات کو دیکھیں بیٹے، ایک ہی سسٹم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا ایک پلان ہے، اس پلان کو یونٹی کہتے ہیں، وحدت ہے۔ سو اس کے اوپر چلے جائیں، ہم کہتے ہیں بیٹے کہ یہ وحدت جو ہر کثرت اور پلورالٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ ریفلیکشن ہے اس وحدت کا جو وحدت حقیقی ہے، کیونکہ پلان ایک کا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ڈیوائن پلانر نہ ہوتا تو ہیپیزرڈنس کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوتا۔ پھر آپ تھوڑا کلیئر ہو گیا نا بیٹے؟ آپ پھر یونیورس کی طرف آ جائیں، کائنات کی طرف۔ جیسے انسانی لائف ہے بیٹے، اس طرح پودوں کی زندگی ہے، اس طرح جمادات کی زندگی ہے، اسی طرح آپ یونیورس میں آ جائیں، اسپیس کی زندگی ہے، ہیونز کی زندگی ہے، سیاروں ستاروں کی ساری زندگی ہے، پوری کائنات کی۔ تو کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، اور اس نظام میں کوئی ہیپیزرڈنس نہیں ہے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں بیٹے، یہ کنسیپٹ غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہیپیزرڈ ہی ہو رہا ہے، یہ وداؤٹ اینی ڈیوائن یا یونیفارم پلان کے۔ ہیپیزرڈنس کا مطلب تو پھر یہ ہوا، یہ جو جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورسز ہیں، ایکسپینشن ہو رہی ہے، یہ سارا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے نا، نظام ہے۔ اس نظام کو ایک گھر بیٹے کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ سب کچھ ہیپیزرڈ ہی نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کی طاقت ہے۔ جی اسے اون کرنے والے کافی ہیں، مسلم بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک پہلی بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب بیٹے اس طرف آ جائیں کہ بہت لوگ اون کرتے ہیں، وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ وہ جو جن کو اون کرتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں، they themselves are created۔ وہ ساری اونرشپس ختم ہو گئی، غلط ہو گئی۔ جس کو وہ اون کرتے ہیں، کوئی اون کرتا ہے کہ سورج کو جو پوجا کر رہا ہے مالک مانتا ہے، تو اون کرنے سے میری مراد ہے کہ مسلم کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں بیٹے، اس کو ایک طرف رکھ لیں۔ کرسچن کہتے ہیں یسوع مسیح ہے، یسوع، تو یسوع مسیح واز بورن، ہی از سن آف حضرت مریم، سن آف میری۔ تو جو خود پیدا ہوا ہے، میری بات سمجھ گئے، وہ خالق کیسے ہو گیا؟ اور وہ تو خود پیدا ہوئے، بچپن گزارا ہے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، دفن ہو گئے، پھر گئے، تو جس کو قتل کر دیا گیا وہ خدا کیسے ہو گیا؟ بات ختم ہو گئی۔ وہ انسان ہے، میری بات سمجھ گئے؟ وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے تو پیدائش کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ ایون جو پروسیس آف کریشن ہے، ہی از کریٹر آف دس پروسیس ٹو۔ سو دا ون ہو ہمسیلف از کریٹڈ، ہی کین ناٹ بی دا کریٹر۔ وہ تو نہیں ہوگا نا، وہی تو میں نے بتایا، اگر کوئی پیدا کرنے والا ہوتا تو وہ تو خود کریچر بن گیا نا، تو کریچر کے لیے پھر خالق چاہیے۔ تو یہ ایک اینڈ لیس چلتا گیا۔ اب لا یہ ہے کہ اینڈ لیس کنٹینیوٹی از امپاسبل۔ دس از اے لا کہ اینڈ لیس کنٹینیوٹی از امپاسبل، دیر شوڈ بی این اینڈ، بگننگ اینڈ اینڈ ہونی چاہیے کنٹینیوٹی کے لیے۔ تو وہ جو بگننگ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے اس کنٹینیوٹی کی ابتدا ہوئی ہے، وہی حرف اول جس کو آپ کہتے ہیں نا، وجود اول، جہاں سے تسلسل شروع ہوا ہے، اس وجود اول کا نام اللہ ہے۔ اور وہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ کبھی ختم ہوگا، اس کے عمل سے آگے کنٹینیوٹی آتی ہے۔ یہ جو چلتا جاتا ہے نا، کس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا، پیدا اپنے آپ کو نہیں کیا۔
وہی میں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں تھا، بس وہی تھا، وہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، بس وہی تھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک زیرو ہے، کیا اس آپ دیکھیے 10 9 10 سے پہلے کیا تھا، 9 سے پہلے 8 8 سے پہلے 7 7 سے پہلے 6 سے پہلے 5 سے پہلے 4 اس سے پہلے، بولیے بیٹے، اس سے پہلے 1 تھا نا، تو 1 سے پہلے فنشڈ، دس از نتھنگ۔ بیٹے میں سمجھاتا ہوں آپ کو، 1 سے پہلے زیرو مینز نتھنگنیس، زیرو مینز، یہ تو بیٹے ٹیمپریچر جیسی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اب ہم نے پھر 1 2 3 4 کو مائنس لگا کے دوبارہ سیریز شروع کر دی نا، ایکسپلین کرنے کے لیے۔ زیرو مینز نتھنگنیس، تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انسانی عقل نتھنگنیس کو قبول کر چکی ہے، انسانی عقل ایکسیپٹ کرتی ہے نتھنگنیس کو۔ آپ جس طرح خلا کو مانتے ہیں، ویکیوم، ویکیوم ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ خلا دنیا میں ایک وقت تھا جب تصور نہیں تھا اسپیس کا، تو ایک نتھنگنیس ہے، جیسے ہم میتھمیٹکس میں قبول کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد نتھنگنیس کا پہلا وجود 1 ہوتا ہے، یونٹی، پھر آگے پلوریلٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو کائنات میں بھی اوپر چلتے جائیں ایک سٹیج آ جاتی ہے بیٹے، جس سٹیج پہ سارے عدد ختم ہو جاتے ہیں، دیر واز نتھنگ۔ جو سٹیٹ آف نتھنگنیس ہے، جہاں کوئی نہیں تھا، اس طاقت کو خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، جس نے پھر آگے ہر چیز کو جنم دیا۔ اب اس کو میں آپ کو، جو ہندوؤں کی میں بات آپ ہندوؤں کی کر رہے تھے نا، تو ہندوؤں کا کنسیپٹ یہ ہے بیٹے، انہوں نے تو 1000 خدا بنا رکھے ہیں۔ ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ جس کا نفع دیکھا، درخت سایہ دار دیکھا، اس کو بھی خدا بنا کے پوج لیا، جس سانپ کو کاٹتے دیکھا پوج لیا۔ ان کے ہاں تو کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر نفع نقصان دہ والی چیز کو پوجا کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ irrational چیز ہے۔ ان کے ہاں تو خود اپنی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، وہ یہ خدا نہیں مانتے۔ وہ آگ کا خدا الگ میں نے بتایا تھا، بارش کا الگ، رزق کا الگ، سفر کا الگ، ان کے ہاں تو 20 خدا۔ پھر اوپر چوٹی پہ لے جاتے ہیں، تب بھی جا کے 3 خداؤں پہ چلے جاتے ہیں، برہما، وشنو، شیوا۔ تو وہ تو خود کسی ایک یونیفائڈ یونیورسل طاقت پر متفق، ان کا کنسیپٹ خود کلیئر نہیں ہے۔ عیسائیوں کی بات کی، وہ میں نے آپ کو خود سمجھا دیا۔ ایک ہی دین اور مذہب ہے، کنسیپٹ ہے، جو اس سٹیٹ آف نتھنگنیس کا جو کریٹر ہے اور آگے جس نے مخلوق کو کریٹ کیا، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اب اس پر میں جو چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ چلے جائیں سائنس کے پروسیس کی طرف۔ بگ بینگ تھیوری، جو لیٹسٹ تھیوری جو ڈسکس ہوتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے، سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک کازمک ایگ کا نام دے دیتی ہے، یونیفائڈ ایک باڈی تھی، یا کازمک ایگ جو ایک چھوٹی سی باڈی تھی، اور اس کے اندر بہت بڑی فورس تھی، طاقت تھی۔ آل آف اے سڈن وہ برسٹ ہوئی، اس کو فرسٹ ایکسپلوژن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایکسپلوژن۔ اس کو سائنس نے بگ بینگ کا نام دے دیا۔ وہ اچانک پھٹی، چونکہ طاقت اس کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ پھٹ گئی، اور وہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا، اور اس ایکسپلوژن سے اتنی طاقت نکلی کہ اس سے جو کچھ باہر منتشر ہوا وہ پھیلتا چلا گیا، اور آج تک ایکسپینڈ کرتے کرتے کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی۔ دس از واٹ سائنس سیز۔ اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف قسموں کی آ رہی ہیں، کوئی کسی طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، پلازیبل انٹرپریٹیشنز ہیں، کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی بگ بینگ تھیوری لیتا ہے، کوئی اسٹیٹک یونیورس تھیوری لیتا ہے، کوئی اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری لیتا ہے۔ اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کی یہ پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، ایک اینڈ آ جائے گی جہاں اس کا پھیلنا، ایکسپینشن پروسیس ختم ہو جائے گا، پھر کانٹریکشن شروع ہوگا۔ وہ کانٹیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، ہوتی 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 کانٹیکٹ ہو کر پھر اتنا قریب کانٹیکٹ ہو جائے گی کہ پھر آپس میں ایکسپلوژن ہوگا، کولیجن کہتے ہیں اس کو۔ دیر وڈ بی اگین کولیجن، وہ بگ کرنچ ہوگا، ایک بگ بینگ ہوگا، تو پہلے کی طرح پھر کرنچ ہوگا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی نتھنگنیس میں۔ اب سائنس کہتی ہے کہ وہ جو پہلا وجود تھا، اس سے پہلے پوچھو تو وہ سے دیر واز نتھنگنیس، بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ایک گیشیس سٹیٹ تھی۔ کیا گیشیس سٹیٹ تھی؟ گیس ہی گیس تھی۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ دے نو نتھنگ۔ اب بیٹے سب سے زیادہ اونچا نالج کسی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کا کائنات میں آج تو سائنس ہے نا۔ یہ سبجیکٹ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کا سبجیکٹ۔ سائنس یہاں پہنچ کر ایک وحدت تک پہنچی ہے کہ شروع میں ایک وحدت تھی،
اس کو مختلف نام دیے میں نے. ایک نام کازمک ایگ آپ کو بتایا, مختلف نام ہے, مختلف نام. وہ ایک یونٹی تھی, ایک تھا, وہ پھٹ گیا. اب سائنس سے پوچھو کیسے پھٹا, کہتے ہیں اس میں انرجی تھی اتنی زیادہ کہ وہ پھٹ گئی. وہ انرجی کس نے رکھی؟ وہ وجود کہاں سے آیا؟ وہ ایک وجود. سائنس کے پاس آج تک اس کا جواب نہیں ہے. بس وہ پہلا ابتدائی زمانہ گیشیس اسٹیٹ تھی, پھر دوبارہ پلٹ کے گیشیس اسٹیٹ آ جائے گی جب وہ دوبارہ کولیجن ہوگا اور بگ کرنچ ہوگا, کائنات ختم ہو جائے گی. تو سائنس نے یہ مانا کہ ابتدا میں دیر واز اے اسٹیٹ آف نتھنگنیس, پہلے وجود سے پہلے, اور ان دی اینڈ اگین دیر وڈ بی اے اسٹیٹ آف نتھنگنیس. اب یہ سائنس جس مقام پر بیٹے پہنچی ہے, یہ وہ مقام ہے جو دنیا کا کوئی مذہب اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. قرآن نے انٹرپریٹ کیا ہے. قرآن کہتا ہے پہلے امر کن سے, جو وجود پہلے اللہ نے پیدا کیا, اس سے پہلے دیر واز اسٹیٹ آف نتھنگنیس. اور وہ جو تخلیق کا عمل ہے جو پھٹی اور کائنات بننی شروع ہوئی, اب اس تخلیق کے عمل کو قرآن مجید نے کہا ہے بیٹے یہ دنیا کا کوئی اور مذہب اس کو ایکسپلین نہیں کر سکا. یہ سائنس نے تو آج ڈسکلوز کیا نا, آج ڈسکلوز کیا نا. یہ جو تھیوری ہے یہ تو آج آئی ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کیا اس کو؟ ایڈون ہبل نے. کیا؟ ایڈون ہبل نے. نیوٹن تک کو معلوم نہیں تھا, آئنسٹائن کو معلوم نہیں تھا اس تھیوری کا. وہ اسٹیٹک یونیورس کو مانتے تھے, وہ اسٹیٹک یونیورس کو مانتے تھے. اور وہ جو اس ریلیٹیو جو ان کی اس میں تھیوری دی ہے, تو نیوٹن اسٹیٹک ورلڈ کو مانتے تھے. آئنسٹائن پہلا شخص آیا جس نے اس کی تحرک کو بیان کیا کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہے, یہ ایکسپینڈنگ ہے. مگر کیسے؟ دیر واز نو آنسر ٹو دیٹ. تو یہ 60s میں ایڈون ہبل اور پینکریاز, ایڈون ہبل نے پہلی تھیوری دی کہ یہ کائنات ایکسپینڈنگ یونیورس ہے اور اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ 60s سے ابھی 30-35 سال ہوئے یہ تھیوری آئی ہے, اور اب تمام دنیا کے سائنسدانوں نے اس کو مانا, اور اب اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف ہو رہی ہیں. اس سے پہلے تو کسی کو معلوم نہیں تھا نا. اب میں دلیل بیٹے دے رہا ہوں کہ آپ کہیں نا ہر کوئی اون کرتا ہے, تو ہم اون کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں. اب قرآن مجید کہتا ہے, یہ بیٹے آیت ہے سورہ انبیاء کی. کیا اللہ پاک نے فرمایا اولم یر الذین کفروا, کیا انکار کرنے والے کافر لوگ یہ نہیں سوچتے, یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ نے چیلنج کیا ہے, ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ زمین و آسمان کی ساری کائنات فیوزڈ انٹو اے سنگل سنگولیرٹی. یہ کازمک ایگ ایک سنگل سنگولیرٹی کی طرح ایک وجود تھا. یہ میں بتا دیتا ہوں بیٹے, رت کا معنی بتا رہا ہوں. رتا کا کہتے ہیں بیٹے کوئی ایسا ایک وجود کنفیوزڈ ہو کے ایک سنگولیرٹی بننا, اس کو رت کہتے ہیں. اور فتح کا اس کو کہتے ہیں ایکسپلوژن, پھٹ جانا. کانتا رتقن یعنی زمین آسمان کی ساری کائنات ایک سنگولیرٹی تھی. ففتقناہما, اللہ نے فرمایا پس ہم نے اس کو پھوڑ دیا, ہم نے اسے پھوڑ دیا. اٹ واز ایکسپلوڈڈ, اٹ واز ایکسپلوڈڈ, ایکسپلوژن ہوا, پھوڑ دیا اور کائنات وجود میں آنے لگ گئی. یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو 14, یہ ہم نے تو نہیں گھڑی, یہ سورہ انبیاء قرآن مجید 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے. تو خالق اسی کو مانیں گے بیٹے جو اس نالج کے دنیا میں ریویل ہونے سے 14 صدیاں پہلے اپنی وحی کی صورت میں بیان کر چکا ہے. کوئی اور مذہب دنیا کا ہے جو اس حقیقت کو اپنی کتاب میں بیان کرتا ہو؟ کسی نے بیان نہیں کیا. آپ اور چیلنج کر دیں, عیسائیوں کے پاس, یہودی کے پاس پوری بائبل ہے, انہیں کہیں لائیں اس حقیقت کو, اگر ان کے پاس سچا ہے بیان کریں. ہندوؤں کو کہیں لائیں اس ریئلٹی کو. اور یہ نالج تو اس میں تو شک نہیں نا کہ آج آیا ہے نالج, یہ تو 30 سال پہلے, مگر قرآن 14 صدیاں پہلے آیا ہے. قرآن نے ریئلٹی بیان کی کس نالج کی بنا پر؟ وہی جو پیدا کرنے والا ہے اس نے اتارا علم, اور ہمیں 1400 سال پہلے مل گیا. کیا؟ اچھا ہاں, وہ بھی بیان کیا قرآن نے. اب میں وہ بتا رہا ہوں, جیسے یہ سوال ہے نا کہ سائنس نے کہا کہ اس سے پہلے وہ جو اسٹیٹ تھی گیشیس اسٹیٹ, اب اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا. ثم استوى الى السماء فهي دخان, جب اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا, زمین وغیرہ, پھر وہ بالائی کائنات, یہ جو اوپر جو یونیورس کے ہے نا, ادھر توجہ فرمائی تخلیق کے لیے, وہی دخان, تو ساری گیشیس اسٹیٹ تھی. یہ بھی اللہ نے کہا ہے, یہ قرآن مجید ہے, گیشیس اسٹیٹ تھی. اور قرآن مجید میں ہے پھر جب کائنات ختم ہوگی بدخان مبین, پھر گیشیس اسٹیٹ پیدا ہو جائے گی.
اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو گیسے سے دھواں ہی دھواں کائنات میں ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن کو بیٹے دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکا، یہ قرآن نے بیان کی۔ تو جس اللہ کی جس حقیقت جس یعنی ریئلٹی کی دی ہوئی یہ کتاب ہے، وہ حقدار ہے کہ اسی کو خالق ایمان لایا جائے، ورنہ کوئی یہ بتا دے۔ اب اسی طرح آگے بھی یہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ دیکھو آگے وہ وقت آنے والا ہے، یونیورس ول اگین ٹرن انٹو اے گیشیس اسٹیٹ، اے کلاؤڈ آف فوٹونز، دوبارہ اس میں منتقل ہو جائے گی۔ وہ پہلے تھی، وہ آخر میں منتقل ہو جائے گی، جو آگے آنے والا ہے۔ اسی طرح بیٹے یہ جو میں نے انسانی تخلیق کا آپ کو بتایا، ہیومن کریشن کا، یہ نالج اس دنیا میں 20 سے شروع ہوا، 1921 سے۔ 1921 میں ایک شخص اسٹریٹر تھا، مائکروسکوپ جس نے ایجاد کیا، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، انجینئرنگ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مائکروسکوپ کا موجد اسٹریٹر ہے نا، یہ 1921 میں آیا۔ اس سے پہلے مائکروسکوپک سٹڈیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ مائکروسکوپ ایجاد ہوا، ڈیولپ ہوا، تو پھر مدر کا جو ووم ہے اس کی سٹڈیز شروع ہوئی کہ کیسے پلانٹیشن ہوتی ہے، کیسے اس میں فیوٹس بنتا ہے، ایمبریو، کیسے سیلز بنتے ہیں، کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا نالج بیٹے اب آ کے اس ایک 50 سال کے اندر اندر جا کر آپ نے پھر بیالوجی میں پڑھا، پھر زوالوجی میں پڑھا، یہ سارا ایمبریالوجی آ گئی۔ اب یہ 50-60 سال کے اندر یہ نالج دنیا میں ریل ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو کسی کتاب نے، آپ کے پاس بائبل بھی ہے، ہندو بھی کلیمنٹ بے شمار ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں بیٹے، مگر سب کتابیں اٹھا کے دیکھیں یہ نالج کسی کے پاس ریویلڈ نہیں تھا، مگر قرآن اس نالج کو پوری تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور کیتھ مور، کیا نام ہے ڈاکٹر کا؟ کیتھ مور، یہ بیٹے کرسچن ڈاکٹر ہے، اسٹل ہی از اے کرسچن، اور یہ پروفیسر ہے ایمبریالوجی کا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، کینیڈا کے اندر۔ میری اس سے ملاقات یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں۔ اس نے کتاب لکھی ہے ہیومن ایمبریو پر، ہیومن بینگ پر اس کی کتاب ہے۔ تو بڑی MBBS کے کورسز میں پوری دنیا میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کی کتاب۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے یہ سارے سٹیجز قرآن میں سے، سورہ المومنون میں سے 7 کے 7 سٹیجز جو ایمبریونک سٹیجز ہیں، جو آج مائکروسکوپ کی سٹڈی کے ذریعے بیٹے معلوم ہوئے ہیں، یہ اس نے قرآن کے ریفرنس سے لکھ کر آگے لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ جو نالج سائنس نے موجودہ اس عرصے میں ریویل کیا ہے، حیرت ہے کہ 1400 سال پہلے کمپلیٹ 100% ایکیوریسی کے ساتھ قرآن پہلے بیان کر چکا ہے اس کو۔ اب سوال ہے حضور علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ یہ نہ مائکروسکوپ تھا اس وقت، تو امی تھے جس کو 100% ایکیوریسی کے ساتھ جس کو بیان کیا ہے۔ بیٹے ترتیب بھی فرق نہیں ہے، مثلا اسکیلیٹل سسٹم پہلے آتا ہے، مسکولر سسٹم بعد میں آتا ہے، یا جب یہ آنکھ، کان اور دماغ کھلتے ہیں نا، آنکھ اور کان، نا خلقنا الانسان فنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ قرآن مجید میں کہا۔ آپ جب رحم مادر میں بچہ پیدا کرتے ہیں اور اس کو ہم مرحلہ وار آگے ڈیولپ کرتے ہیں، تو پھر ہم اسے سمیعا بصیرا بناتے ہیں، پہلے سننے والا بناتے ہیں پھر دیکھنے والا۔ اب یہ موجودہ ڈاکٹر کیتھ مور نے لکھا ہے کہ یہ تو سائنس نے اب ریویل کیا ہے، ماں کے رحم میں بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہو رہا ہے، کیا خبر باہر کسی کو کہ پہلے کان کھلے تھے یا آنکھیں کھلی تھی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کو پتا ہے کہ پہلے وہ جو بچہ انسان کا بن رہا ہے، ایک فل فلیج کریشن میں، پہلے اس کے کان کھلتے ہیں انٹرنل ایئرز، یا اس کی آنکھیں کھلتی ہیں؟ یہ تو سائنس نے مائکروسکوپک سٹڈیز کے بعد آج بتایا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پہلے سمیع سننے والا بنتا ہے پھر دیکھنے والا بنتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے تو 3 لیئرز ہوتی ہیں اس پر۔ کتنی؟ 3 لیئرز ہوتی ہیں۔ اب یہ مائکروسکوپ نے تو آج ریویل کیا ہے نا، اب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم ماؤں کے رحموں میں تمہیں پیدا کرتے ہیں اور مرحلہ وار ارتقاء کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس 3 اندھیرے کے پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ 3 پردوں کا جو پروسیس ہے یہ تو ہمیں آج پتہ چلا ہے،
1400 سال پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہونے والے عمل کو کس نے دیکھا تھا اور کس نے بیان کیا تھا؟ ہے دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب؟ اون کرنا ایک بیٹے ہوتا ہے صرف دعویٰ، ایک ہوتا ہے دلیل۔ کہہ دینا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، مگر سمپل جواب ہے اگر آپ اون کرتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیوائن نالج ہے، بتائیے وہ ڈیوائن نالج کہاں ہے؟ آپ کا قرآن دے رہا ہے۔ سر جب اسے یہ چیزیں پتہ چل گئی کہ یہ چیزیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں ہاں 20ویں صدی میں، جی یہ تو آج سے 1400 سال پہلے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں بیٹے سمجھ گیا آپ کا سوال۔ اسلام میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا، نہیں بیٹے مجھے ایک دو جملے دو لفظ کافی ہوتے ہیں، میں اگلی بات بھی سمجھ جاتا ہوں۔ میرا یہ سبجیکٹ ہے نا، میرا یہ، اور جو اس آدمی کا سبجیکٹ نہیں ہوتا جو پہلے لفظ سے پوری بات کو سمجھ نہ لے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ بیٹے میں نے اس سے سوال کیا تھا، اس سے پہلے اس کی بات پوری سن لیں پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا، اس کا کوئی آنسر نہیں ہے۔ خود میں نے بیٹے عیسائی اسکالرز، اٹارنیز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، میرائن ٹیکنالوجی کے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے اونچے پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں نے ایک رات ان مسائل کو اس کے سامنے رکھا ہے، نماز فجر کے وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں نے یہ دلائل سامنے رکھے ہیں، ان کا جواب نہیں آیا مجھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا، میں نے کہا یہ دلائل ہیں، آپ بتا دیں اگر یہ کہیں سے چیز ملتی ہے یا کوئی جواب بتا دیں۔ اگر تو ہم نے اپنے طور پہ گھڑا ہوتا تو آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں نے گھڑ لی ہے، بھئی یہ تو قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل شدہ، یہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ آنکھوں سے پڑھ لیں، ٹرانسلیشن پڑھ لیں، ہم نے انٹرپریٹ بھی نہیں کیا، ایگزیکٹ ورڈنگ ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نالج کس نے دیا؟ سمپل بات۔ سائنس تو آج ہمیں بتا رہی ہے، ان کو علم کس نے دیا؟ کوئی جواب دے دے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں بھئی خود آ گیا، تو پھر وہ جن کو تم ایک کلیم کرتے ہو کہ تمہارے پاس بھی خود آیا ہوتا۔ یہ نالج اللہ نے دیا، حضور نے فرمایا قرآن میں اللہ کی وحی ہے، اس لیے بیٹے اس کو مانتے ہیں۔ تو میں نے اس سے جب پوچھا، اس نے ایک، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس نے ہیومن ایمبریالوجی پر جب کتاب لکھی، تو یہ MBBS کی کتابوں میں ایمبریالوجی میں نصاب میں شامل ہے، پاکستان میں بھی شامل ہے، یہاں ہر جگہ پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ایڈیشن کا اس نے پریفیس لکھا۔ اچھا وہ 4 ایڈیشن چھپ چکے تھے کتاب کے، تو اس میں اس نے ہسٹری بیان کی ایمبریالوجی کی۔ تو اس نے پریفیس میں ایمبریالوجی، سائنس آف ایمبریالوجی کی ڈیولپمنٹ کی تاریخ لکھی، تاریخ۔ تو پہلے تاریخ اس نے شروع کی ایرسٹوٹل سے، مگر وہ نالج غلط تھا، ریجیکٹ ہو گیا، پھر اور دور آیا ریجیکٹ ہو گیا، اور دور آیا ریجیکٹ ہو گیا، 1000 سال کا گیپ آ گیا، اور یہ سب ریجیکٹ ہوتے گئے، اور یہ جو اس کی بیسک سائنس ہے وہ اس صدی میں جا کے پچھلی صدی سے ڈیولپ ہوئی۔ غلط تھیوریز ریجیکٹ ہو گئی، نئی تھیوری آ گئی۔ اب جب اس ڈاکٹر کیتھ مور کو قرآن مجید کی سٹڈی دکھائی گئی اور اس نے کئی سال لگا کے مسلم اسکالرز کے ساتھ مل کے اس کو سٹڈی کیا، تو اس کے ویوز بدل گئے۔ اس نے کہا یہ سائنس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن سائنس فلاں اس کے بانی ہیں، اس ماڈرن ایمبریالوجی کی سائنس کا بانی تو قرآن ہے۔ جب 5th ایڈیشن اس نے چھاپا اپنی کتاب کا، کیا جو لیٹسٹ اس وقت چل رہا ہے، اس نے وہ 5th ایڈیشن کی کتاب مجھے خود اپنے سائن کر کے دی، میرے پاس گھر میں پڑی ہے۔ تو جب 5th ایڈیشن چھاپا تو اس نے اپنے پریفیس کو چینج کر دیا، اور جو لکھے تھے نا ہسٹری اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس میں جب ماڈرن ایمبریالوجی پر آیا تو اس میں کہا کہ اس کو انٹروڈیوس کیا دنیا میں قرآن نے۔ یہ چھپا ہوا ہے آج، اور یہ کتاب دنیا میں موجود ہے۔ اب اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ جب میں نے کتاب چھاپ دی تو میرے پاس کچھ یہودی، کچھ عیسائی پریسٹ اور فادرز اور بشپس علماء آ گئے، انہوں نے جھگڑا کیا، چونکہ وہ خود بھی کرسچن ہے، اس وقت بھی پریکٹسنگ کرسچن، وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا، اگر مسلمانوں کے قرآن کا ذکر کیا تھا تو یہاں بائبل کا بھی کر دیتا، ہماری تو خاک میں ملا کے رکھ دی، تم نے تباہ کر کے رکھ دیا عیسائی ہو کر، تم بائبل کا بھی حوالہ دے دیتے، بائبل قرآن سے پہلے اتری ہے۔ وہ کہتا میں ہنس پڑا، میں نے کہا تم نادان لوگ ہو، میں مولوی نہیں ہوں تمہارا، میں سائنٹسٹ ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میرا کام ریسرچ کرنا ہے، تم بائبل میں یہ نالج مجھے دکھا دو، میں ابھی اس کو کینسل کر کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں بائبل کا نام۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں 100 بار 1000 بار بائبل پڑھی ہے، بائبل میں کہیں ایک مقام پر یہ نالج ریویل نہیں ہوا، اگر ہندوؤں میں ہوتا تب لکھ دیتا ان کی کتابوں میں، کوئی دکھا دے پوری دنیا میں، تو میں تو ورلڈ وائڈ سائنٹسٹ ہوں ایمبریالوجی پر، میں ایڈ کرتا یہ نالج صرف قرآن میں ملا ہے، چونکہ صرف قرآن میں ملا ہے، جو آج ریویل ہوا وہ 1400 سال پہلے کمیونیکیٹ ہوا،
صرف قرآن میں، تو پتہ چلا کہ حق اور سچ مذہب صرف قرآن والا ہے، اور سچا خدا وہی ہے جس نے وہ نازل کیا، اور پیغمبر وہ جس پر اترا۔ یہ تو میں نے بیٹے 2-4 چیزیں آپ کو بتا دی، دیر آر تھاؤزنڈز آف تھنگز لائک دیٹ۔ کلیئر ہو گیا کنسیپٹ؟ ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا ڈاکٹر کیت پور سے کہ جب آپ اتنی حقیقت پر آگاہ ہو گئے تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اب اس نے ایک سیاسی سا جواب دے دیا مجھے۔ کیا؟ اب حقیقت ہے اللہ بہتر جانے، بنیادی بات اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ نصیب ہے، ایک اللہ کا امر ہے۔ اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ ویسٹرن لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ یہ اچھا، ان کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی جو یہاں بحث کریں جھگڑا کریں۔ نہیں ہوا اس کا آپشن ہے، مرضی اس کی، وہ کہتے جی میں نہیں ہوا بس ٹھیک ہے فنش۔ اگر مزید سوال کریں وہ کہے گا دس از مائی پرائیویٹ افیئر، یو کان انٹرفیئر ود۔ اگر آپ کو باہر جانے کا موقع نہیں ملا تو جب آپ پڑھنے کے لیے ایمبیسی کے لیے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، ان لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ دعوت دی میں نے اسلام کی کہ آ جائیں۔ اس نے جواب یہ دیا مجھے ہنس کے، اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو جو فائدہ میں اس وقت عالم اسلام کو عیسائی رہ کر پہنچا رہا ہوں مسلمان ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں آج مسلمان ہو جاؤں اور میں یہی نالج جو بیان کرتا ہوں لیکچرز میں پوری دنیا میں جاؤں، دنیا کا کوئی غیر مسلم سنے گا ہی نہیں میری بات، وہ کہے گا مسلمان ہے تعصب کی وجہ سے اسلام کو اونچا دکھا رہا ہے، بڑے مار رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مذہباً کرسچن ہوں، ورلڈ نون سائنٹسٹ ہوں، ایمبریالوجسٹ ہوں۔ اب میں اتھارٹی کے طور پہ جب دنیا میں جاتا ہوں لیکچر کرتا ہوں اور ریفرنس دیتا ہوں اور قرآن کوٹ کرتا ہوں تو مسلمان تو واہ واہ کرتے ہی کرتے ہیں آپ لوگ، مگر نان مسلم کان دھر کے سنتے ہیں کہ ہمارا آدمی سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے کیس کو میں زیادہ سپورٹ دے رہا ہوں بنسبت مسلمان ہونے کے، اس کے بعد اسلام کو سپورٹ نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے مسلمان ہے، مسلمان کی بات ہے، کوئی سنے گا نہیں۔ اس نے اتنی بات کر کے میں نے پھر کہا، میں نے کہا یہ آپ کی دلیل تو درست ہے مگر آپ کی اپنی آخرت کے لیے جب یہ سچا دین ہے اور سچی ہدایت ہے تو اپنی آخرت سنواریں، سپورٹ ہوتی رہے گی۔ اس نے کہا آئی ول تھنک اباؤٹ دیٹ۔ اس کے بعد ان لوگوں کا مزاج ہے کہ آپ ڈیبیٹ تو نہیں کرتے اس کے ساتھ، بے نہیں کریں پکڑ کے، نہیں تو ابھی میں لمبا کر دوں گا۔ یہ کوئی یہاں سے کوئی سپاہوں میں سے لے گئے ہوتے تو اس کو کروا دیتا اس وقت، سپاہ نہیں ہوتی یہاں بھی۔ تو بیٹے اس نے کہا میں انشاءاللہ، شکریہ آپ کی آفر کا۔ اس نے کہا میں اس پر سنجیدگی سے سوچوں گا، دیٹس آل۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔